बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर आपके लाइव कॉल्स, आपके ख़ुतूत, आपके मैसेजेस हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आप अपने जितने भी रूहानी या जिस्मानी मसाइल होते हैं वो हमसे डिस्कस करते हैं। किसी को जादू टूने का असर हो या कोई घरेलू नाचाकियों की वजह से परेशान हो, कारोबारी मामलात के अंदर बंदिश हो, रिश्तों के हवाले से परेशानी हो, इस तरह जिस्मानी एतबार से अगर देखें तो ब्लड प्रेशर की वजह से आप परेशान हो या सर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या और जितने भी अमराज़ इंसान को लाहिक हो सकते हैं, तो ये सारे मामलात हर ज़िंदगी जिसको अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी अता की है हर शख्स के अंदर पाए जा सकते हैं। आप जितने भी अपने मामलात होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं और यहाँ पर मौजूद हमारे साथ जो उलमाए किराम होते हैं और मशाइख हज़रात होते हैं वो हमारी तशफ़ी फरमाती हैं, हमारे मामलात जो हैं वो हमें जो है वो इसका हल बताते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मारूफ स्कॉलर और कोहिनूर की स्क्रीन पर आप इनको अक्सर देखते रहते हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इनके साथ दूसरी हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं अल्लामा पीर अब्दुल्ला साकिब क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं? पीर साहब आप ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं? नाज़रीन, आज का जो हम मौजू डिस्कस करेंगे, हर बंदा जिस तरह महंगाई है, महंगाई की वजह से बहुत परेशान नज़र आता है, इस तरह और भी बहुत सारे मामलात हैं। लोग बेरोज़गार नज़र आते हैं, लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास अच्छा रोज़गार, मुनासिब रोज़गार नहीं है। तो इस हवाले से जो मसाइल दरकार होते हैं वो कभी कभी रूहानी मामलात होते हैं, कभी वैसे हमारी अपनी कोशिश नहीं होती, या इस तरह के जितने भी जो तंगदस्ती के हवाले से जो मसाइल हैं आज हम उनको जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से जो पीर साहब हैं उनसे हम पूछते हैं, पीर साहब ये जो है मामलात के अंदर वैसे तंगदस्ती जिस तरह लोगों के जो कारोबार है ये रुक जाता है, चलता चलता कारोबार रुक जाता है और तंगदस्ती का गलबा हो जाता है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा अहम सवाल है कि ये हर इंसान के साथ ये मसला जो है बिल्कुल उसके साथ अटैच है कि इंसान कभी अरूज पे होता है और कभी ज़वाल पे होता है। बिल्कुल। और शुरू स्टार्टिंग में अगर इंसान ज़वाल से अरूज की तरफ जाए तो शायद फीलिंग नहीं होती, लेकिन जब इंसान के हालात बहुत बेहतर हों और यकदम रुकावट आ जाए तो वो अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है और फिर वो समझता है कि शायद पता नहीं किस बंधन में मैं बांध दिया गया हूँ या कौन से मसले में मैं मुब्तला हो गया हूँ। हकीकत ये हज़रत के इंसान के अपने ही मसाइल पैदा किए हुए होते हैं और हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते जितने हमारे पास मसाइल आ जाते हैं जी। और हमेशा वसाइल, जब वसाइल से मसाइल ऊपर जाते हैं तो फिर इंसान मुश्किल में चला जाता है। अच्छा, ये जो मसाइल दरमियान में जिस तरह आप फरमा रहे थे कि मसाइल आ जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? क्या हम जो तवक्कुआत अपनी बढ़ा लेते हैं? जी साफ ज़रा ऑटोमेटिकली है। अब देखें ना, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हम बाज़ार में चले जाएं, हमारा दिल करे हमने ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी एडवांस जो हमने एक नेक्स्ट मंथ का हमने सिस्टम चलाना होता है, हम वो भी अपने उन मसाइल में हम वो चले जाते हैं, तो फिर हम कैसे उन पर गुजारा करेंगे? तो इसीलिए वसाइल जो इंसान पहले हमारे लोग जो थे, हमारे काबिरीन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माँ बाप जो थे, वो अपने वसाइल में रहते थे जी। जितना उनके पास सिस्टम होता था वो उनमें गुजारा करते थे और बहुत अशाश बशाश होते थे। आज पहली बात तो ये है कि हम डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हैं कि वसाइल कम है, मसाइल बढ़ गए हमारे। जी बिल्कुल। फिर दूसरी इसमें शक ये सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ इस बात को कि हम मसाइल में क्यों गिरते हैं या हमारी रुकावटें क्यों हो जाती है, उसमें ना इत्तिफाकी है जी। जब हमारे घरों में इत्तिफाक ही ख़त्म हो गया और अदब एहतराम ही ख़त्म हो गया, छोटे बड़ों का एहतराम नहीं करते, बड़े जो हैं वो छोटों पे शफ़क़त नहीं करते,
اور یہ احترام تعظیم ادب ختم ہو گیا، ہماری اخلاقیات اس قدر گر گئی ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تھا نا کہ جو بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور آپ کی بات سے وہ اس کی تائید ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ادھر جا رہی ہیں جی، جب ہم اپنے اخلاقیات جو ایتھکس ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اتنی سختی سے جو بتایا گیا تھا اور پھر ہم اپنے ادب و احترام اپنی تعظیم چھوڑ دیں گے، یہ ہمارا اسلامی ورثہ تھا اور یہ چیزیں ہماری وراثت میں تھیں کہ جن کو ہم نے اڈاپٹ کرنا تھا، جو ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ تو اس لیے ہم در بدر ہم اپنے مسائل میں دن بدن گرتے جا رہے ہیں۔ جب مجھے بتا دیں کہ جب بندہ گھر سے اپسیٹ ہو تو باہر جا کے کیا کرے گا؟ وہ سارا دن بیچارہ بیٹھا رہے گا، اسی ٹینشن میں بیٹھا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، ہمارے گھر کا اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کرنا چاہیے، جو ادب و احترام تعظیم ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے، اور پھر اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے کاروبار میں بڑی چیزیں ایفیکٹو ہوتی ہیں۔ جی بالکل، کہ اگر ان چیزوں پہ ہم عمل کر لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں نا وہ نیچے آ جاتے ہیں، وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم چلتے چلتے رکاوٹ ہے، پھر دوسری بات یہ کہ ہم دین سے بھی میرے بھائی بڑے دور جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، دین سے اتنے ہم دور چلے گئے ہیں کہ دین کو ہم ایز اے فارمیلٹی سمجھ رہے ہیں۔ جی، یہ جتنی ہماری عبادات ہیں یہ ایز اے فارمیلٹی ہیں۔ ہم سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہیں، نماز کے لیے 5 وقت نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو سپیڈ میں پڑھتے ہیں، فٹافٹ کے چلیں، اپنے دنیاوی مصروفیات میں جائیں۔ تو جب ہم جتنا اپنے آپ کو اللہ، اس کے رسول اور دین سے دور کرتے جائیں گے، یہ ہمارے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ جی بالکل۔ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح پیر صاحب بتا رہے تھے جو مسائل ہیں تنگ دستی یہ لے کر آتے ہیں، تو روحانی حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ روحانیت کا کتنا دخل ہوتا ہے جب بندے کا رزق بند ہو جاتا ہے یا اس کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قبلہ پیر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے اس سوال کا جواب دیا اور بہت سے پہلو جو ہیں ان پر روشنی ڈالی۔ اصل گزارش یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ روح اور جسم کا مرکب ہے۔ جی، روح جو ہے وہ اکثریتی طور پر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ جی، ہم اپنے جسم کا پھر کسی نہ کسی حد تک کچھ خیال رکھ لیتے ہیں، لباس کا، خوراک کا، بیماری آ جائے اللہ نہ کرے تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، تو جسم ہماری پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں ترجیح میں رہتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ یکسر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ بالکل۔ بعض دفعہ جتنے ہمارے مسائل ہوتے ہیں وہ ہماری روح کی کمزوری اور ہماری روح کی بے چینی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جی، لیکن ہم اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں MBBS ڈاکٹر کے پاس۔ اچھا، اب وہ MBBS ڈاکٹر کا مسئلہ ہی نہیں، وہ آپ کو میڈیسن دے دے گا، وہ آپ کے ٹیسٹ کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا جی آپ کو تو بیماری کوئی نہیں، لیکن آپ اصرار کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت بیمار ہوں، مجھے رات کو لیٹتا ہوں نیند نہیں آتی، دن کے ٹائم مجھے کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا، مجھے سکون نہیں محسوس ہوتا، بے چینی سی ہر وقت رہتی ہے، ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ میرے جلتے رہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، کچھ نہ کچھ تو ہے میرے ساتھ۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی سائنس کی بنیاد پہ اس کے جسم کو ایگزامن کر کے کہتا ہے آپ کو فزیکلی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ محسوس تو کرتا ہے، محسوس کر رہا ہے، لیکن مسئلہ آ کہاں پہ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے اس کی روح میں۔ جب آپ روحانی طور پہ ویک ہیں، روح آپ کی سکون میں نہیں ہے اور آپ اس کے سکون کے لیے اس راستے کو اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو راستہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو آپ کے یہ مسائل آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، حل نہیں ہوں گے۔ اس کا حل ایک ہی صورت میں ہے کہ آپ اپنی روح پر بھی توجہ دیں۔ جی، آپ اپنی روح کی جو بیماریاں ہیں، کیونکہ دیکھیں جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے روح بیمار ہوتی ہے، حسد جو ہے، غصہ، اسی طرح یہ جو ایک دوسرے کے لیے دل میں غیبت اور اس طرح کے جو جذبات بالکل یہ سارے پیدا ہوتے ہیں، غیبت ہو گیا، یہ آپ کی روح کی بیماری ہیں۔ جی، جسم کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کے جسم کا علاج کرتے ہیں، اور روح کے جو ڈاکٹر اللہ نے بنائے ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، صوفیاء کرام کہتے ہیں، وہ آپ کے روحانی طبیب ہیں جو آپ کی روح کو مرض لگتے ہیں، یعنی کہ روح کی بیماری کے لیے ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ان سے رجوع کرنا ہے۔ ناظرین یہاں پر چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، انشاءاللہ پھر ملاقات ہے۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس کے اندر آپ اس پروگرام کے اندر آپ ہم سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی طور پر آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو ہے کوہ نور ٹی وی کی جانب سے یہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے خصوصاً آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، یہ پروگرام آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ آپ اس میں کال کریں، آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ کال کر کے جو ہے وہ اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور ابھی آج کا جو موضوع ہے وہ نہایت اہم ہے، اور اس لیے کہ ہر بندے کا رزق کے ساتھ تعلق ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کے مال کے اندر وسعت ہو، اور وہ اپنے بچوں کا، اپنا جو خانوادہ ہوتا ہے اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکے، ان کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکے۔ تو ضرور کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی اگر آپ کو پریشانی فیل ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ سے ہی بات چل رہی تھی، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ ان کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا، ٹھیک ہے، اور اب ان کا کاروبار آگے چل نہیں رہا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا نام محمود ہے اور والدہ کا نام مریم ہے، تو اس حوالے سے ذرا ان کو کوئی وظیفہ وغیرہ۔ اچھا جی، اس میں بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے نا، جب اس کی خوشحالی چل رہی ہوتی ہے اور اچھے حالات میں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں صرف نظر کر جاتا ہے۔ ہمیں اللہ رسول نے ایک پورا کوڈ آف لائف دیا ہے، اور وہ اسلامی نظام ہے جو پراپر ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک نظام دیتا ہے۔ جب ہم اسلامی نظام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور کاروبار اور باقی تمام شعبوں میں اسلام جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہم چلتے ہیں، تو اب یقین کیجئے بہت سے مسائل ہمارے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں یا وہ جنم ہی نہیں لیتے۔ جی، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دین سے چونکہ دوری ہوتی ہے، دین کے معاملات سے ہمیں یکسر واقفیت نہیں ہوتی، اور دوسری ہماری خامی یہ رہ جاتی ہے کہ ہم علماء کے پاس جانا یا علماء کے پاس بیٹھنا یا علماء سے رابطہ رکھنا یہ بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے پھر بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں، جس کو پھر ہم کسی کے پاس چلے جائیں، وہ کوئی کہے گا کہ آپ کو بندش کر دی گئی، کوئی کہے گا کہ کسی نے آپ کا کاروبار بند کر دیا، کوئی کچھ کہے گا، اور پھر جو جس طرف لگائے گا اب وہ مجبور ہے، وہ اس طرف لگ جائے گا۔ بالکل۔ بنیادی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رزق کے لیے حکم فرمایا وہ استغفار، اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا کہ استغفار کرو، اللہ تمہیں بارشیں بھی دے گا، اللہ تمہیں رزق میں وسعت بھی دے گا، اللہ تمہیں صحت بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف ہماری توجہ دلائی۔ تو بھائی صاحب سے گزارش یہ، ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی فرمائیں، جی بالکل، دوسرا استغفار کی ایک تسبیح جو ہے وہ لازمی دن میں کریں، اگر ہر نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ فائدہ ہے، لیکن ایک تسبیح کم از کم دن میں یہ، اور سورہ کوثر شریف 41 مرتبہ، اول آخر 11 بار درود شریف، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر شریف 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے گا، لیکن نماز کی پابندی یہ ضرور کریں۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی بھائی میں اسفا بول رہی ہوں، ٹوبا ٹیک سنگھ سے نا۔ نام دوبارہ بتائیے گا۔ اسفا۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا بھانجا ہے 1 سال کا۔ اچھا، تو نا اس کو پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے نظر بد ہے، کوئی کہتا ہے ویسے ہی نظر لگی ہے، یا کوئی کہتا ہے سایہ ہے، تو پلیز نظر بد کے لیے کوئی بتائیں نا۔ اچھا، ان کی والدہ کا نام کیا ہے اس بچے کی؟ کی والدہ کا نام ہے فائزہ نورین۔ اور بچے کا نام کیا ہے؟ محمد حمدان۔ جی ٹھیک ہے بہن، آپ کا جو ہے وہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ میں سور وردی صاحب سے آپ کا جواب لے کے دیتا ہوں۔ جی قبلہ کیا فرمائیں؟ اچھا میرا بیٹا، نظر بد کے لیے ایک بڑا خوبصورت جو ہمارے وظائف میں چیز ہے اور سنت کے مطابق بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ رات کو دونوں آخری صورتیں جو ہیں یہ اگر 3 بار پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں، سورۃ فلق اور ناس۔
جی سونے سے پہلے یہ ہر ایک کو پڑھ کے سونا چاہیے، یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نظر بد کی بات کر رہی ہیں، بچے کو صبح جب بچہ باہر نکلتا ہے تو آپ ایک دفعہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف یہ پڑھ کر اپنے بچے کو دم کر دیا کریں، جب بھی گھر سے نکلے اس وقت بھی، اور جب بچہ گھر واپس آئے تو اس وقت بھی یہ کر دیا کریں۔ انشاءاللہ نظر بد جو ہے نا، اس سے یہ بچہ محفوظ رہے گا۔ اور جو میں نے دونوں صورتیں سورۃ فلق اور ناس آخری قرآن پاک کی بتائی ہیں، یہ اپنے معمول میں رکھیں کہ سونے سے پہلے ان کو ایک دفعہ ضرور پڑھ کے سویا کریں۔ ہر چیز سے وسوس جو ہوتے ہیں، نظر بد ہے، شیاطین کے جو عمل ہیں، ہر چیز سے بندہ محفوظ رہتا ہے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ جی بہت خوبصورت آپ نے تشریف فرما دی۔ میری بہن سن رہی ہوں گی تو آپ یہ جس طرح پیر صاحب نے یہ وظیفہ بتایا ہے، آپ اس کو پراپر طریقے سے پڑھیے، اور ساتھ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ بھی ساتھ پڑھیے، اور ہو سکے تہجد بھی پڑھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جس طرح کے ہم بتاتے ہیں کہ دین کی طرف اپنے آپ کو لے کے آئیے، دین کی طرف بڑھیے، اور اللہ رب العزت سے جو ہمارا جتنا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، اتنے ہی ہمارے جو مسائل ہوں گے، جس طرح نظر بد ہے، جادو ٹونا ہے، اور پھر یہ دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب کے اندر جو ہے وہ ہمیں خلاصے ملے گی۔ جس طرح عبداللہ ثاقب صاحب بتا رہے تھے کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور واقعی جو بندہ کثرت استغفار کرتا ہے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی مٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور جتنی بھی جو ہماری تنگیاں ہوتی ہیں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، ان میں بہت بڑا فیکٹر گناہوں کا بھی ہوتا ہے۔ انسان جب کثرت گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پریشانیاں اور جو ہیں وہ تکلیفوں کے اندر وہ چلا جاتا ہے، تاریکیوں کے جو ہے وہ اندر وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے جو روحانی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کے آئے ہیں، اور ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمیں لائیو کال کریں اور اپنے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کریں اور ہمیں بتائیں، اور جس طرح کے پیر صاحب اور عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے مسائل کا حل بتا رہے ہیں، ان سے پوچھتے رہیں گے۔ عبداللہ ثاقب صاحب، رزق کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ رزق ہوتا کیا ہے ویسے؟ اچھا، رزق جو ہے نا، یہ بھی ہم نے محدود کر دی ہے کھانے پینے تک۔ قرآن مجید کی جب ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو مفسرین کرام نے جب اس پہ کلام کیا، مثلا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رزق سے مراد یہاں اللہ کی ہر وہ نعمت، ہر وہ صلاحیت ہے جو اللہ آپ کو ودیعت کرتا ہے، اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو علم دیا، یہ علم بھی ایک حساب سے آپ کے لیے اللہ کے رزق میں سے ایک حصہ ہے جو آپ کو ملا ہے۔ اب آپ پابند ہیں اس چیز کے کہ آپ اس علم کو اللہ کی مخلوق کی آسانی کے لیے اللہ کی مخلوق کے درمیان اس کو بانٹیں۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ دن میں ایک مثال ہے 70 پیشنٹ دیکھتے ہیں، اس میں سے 10 مریض اگر آپ اللہ کے لیے دیکھتے ہیں تو مما رزقناہم ینفقون کے مصداق آپ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ لائر ہیں، وکیل ہیں، آپ کیس لڑتے ہیں مختلف، اس میں سے آپ 2-4 ایسے غریب جو فیس نہیں دے سکتے، آپ ان کا کیس اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں تو مما رزقناہم ینفقون کے زمرے میں آپ آ جاتے ہیں۔ تو رزق جو ہے اس کو صرف پیسوں تک محدود نہیں کرنا چاہیے، اس کو کھانے پینے تک نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے وہ رزق میں ہی کسی نہ کسی درجے میں شامل ہوتی ہے۔ رزق کی تنگ دستی جو آج کل ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی تھی، ہمارے بچپن میں ہم اپنے گھروں میں دیکھتے تھے، ہر گھر میں کوئی نہ کچھ جانور ہوتا تھا، کہیں مرغے پالے گئے، کہیں بکری تھا، کہیں کچھ، کہیں ہوتا یہ تھا کہ دسترخوان سے جو رزق بچتا تھا وہ ان جانداروں کی خوراک بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، اسے ضائع نہیں کیا جاتا تھا۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمارے دسترخوان سے جو کھانا بچتا ہے وہ ڈسٹ بین میں کوڑے دان میں جاتا ہے۔ اللہ کے رزق کی جب اتنی ناقدری آپ کریں گے
کہ آپ اس رزق کو پامال کریں گے اپنے قدموں کے نیچے, آپ اس رزق کو کوڑے کے ڈھیر پہ ڈالیں گے, تو پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کا رزق جو ہے وہ وسیع کر دے اللہ. اللہ اکبر. کیونکہ قرآن کریم نے تو کہا تھا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تم پر اپنی نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا. یہ تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم اس کا کفران کرو گے, اس کی ناقدری کرو گے, تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے, میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو اب ہم کفران نعمت کر رہے ہیں. اب دیکھیے شادیوں کے اوپر جتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں, ریسٹورینٹس میں جتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں, اپنے گھروں میں ہم جتنا کھانا, کسی غریب کے منہ میں نہ جائے, جی بالکل, کسی جانور کے منہ میں نہ جائے, کوڑے کے ڈھیر پہ چلا جائے, نالیوں میں چلا جائے, گٹر میں چلا جائے, پھر ہم کہیں کہ ہم کسی وظیفے کے ساتھ اپنے رزق کو کشادہ کر لیں, تو ہمیں یہ اپنی اصلاح کرنی ہے. اس کی قدر نہیں کرتے تو اسی وجہ سے وہ جو ہے پھر وہ اللہ واپس لے لیتا ہے اللہ سے. جب اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی نعمت واپس لیتا ہے, پھر آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. اور حضرت نے جو ابتدا میں بات فرمائی کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. جی, جتنی مصیبتیں, پریشانیاں, تنگ دستیاں آتی ہیں, یہ ہمارے اعمال, جو بھی آپ نے بات کی کہ ہمارے گناہوں کا ایک بڑا اس میں کردار ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس کو ایک نہیں متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے. بالکل, اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم, جی, جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ تنگ دستیاں, یہ کاروبار کی پریشانیاں, یہ اولاد کی پریشانیاں, یہ بیماریاں, یہ ڈپریشن, یہ بلڈ پریشر, یہ شوگر, یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی بیماریاں ہیں جو آپ نے خود اپنے لیے یہ اپنے گناہوں کے ذریعے خریدی ہیں. جی بالکل. اب آپ چاہتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا مل جائے, استغفار کیجیے, استغفار سے بہت خوب, صدق کے دل سے توبہ کیجیے, اللہ سے مدد مانگیے, انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. جی, لیکن اگر آپ اس گناہ کے راستے پہ چلتے رہیں گے, جی, اور اصلاح نہیں کریں گے, اور پھر آپ کہیں گے کہ جناب پیر صاحب نے وظیفہ بتایا تھا, میں نے کیا, فرق نہیں پڑا, شاہ صاحب نے میری رہنمائی کی تھی لیکن مجھے فرق نہیں پڑا, جی بالکل, میں نے بہت وظیفے کیے ہیں حضرت, فائدہ نہیں ہوتا. حضرت جی فائدہ صرف اکیلے وظیفے نے نہیں دینا, بالکل, ساتھ جو رزق دیا گیا ہے اس کی قدر کرنی ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, صدقے دل سے توبہ کرنی ہے, اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے, اور اس کے بعد اللہ سے رحم مانگنا ہے. پھر یہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اس میں کہ وہ مالک غفور الرحیم ہے, پھر وہ اپنا کرم فرماتا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی. ناظرین, یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ ہمیں اپنے مسائل, اپنی پریشانیاں, اپنی تکالیف, اپنے مصائب, اپنے آلام ہمیں بتاتے ہیں, اور یہاں پر موجود ہمارے علماء کرام جو ہے وہ ہماری تشفی فرماتے ہیں. اور آج بھی آپ جتنے بھی ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں ہماری گفتگو کو, آپ بھی اگر کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں, کسی تکلیف کے اندر ہیں, یا کوئی مرض آپ کو لاحق ہے, یا کسی آپ کے عزیز کے حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا ہے, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے جو ہے کوہ نور کی جانب سے آپ کے ٹی وی کی سکرین پر نمبر آ رہا ہے, آپ نمبر جو ہے وہ ڈائل کریں اور ہمیں کال کریں, ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں. یہ جو پروگرام ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ کی خدمت کے لیے ہے. پیر صاحب کی طرف آتا ہوں. قبلہ پیر صاحب, ہمارے ایک دوست ہیں, ناصر نام ہے ان کا, اور ان کی والدہ کا نام صفیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو میرے اوپر قرض ہے وہ نہیں اترتا, میں کوشش کرتا ہوں تقریباً کہ کچھ نہ کچھ ادا کر دیتا ہوں, تو کچھ دنوں کے بعد پھر نیا مجھ پہ کسی نہ کسی اور جانب کی طرف سے آ جاتا ہے, تو وہ قرض کے بوجھ سے نکل نہیں پا رہے. اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اصل میں بات تو پھر وہی آ گئی نا جو ہم پہلے شروع سٹارٹنگ میں کر رہے تھے, کہ انسان کوشش کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ پھر درمیان میں آ جاتا ہے. ایک انسان کا ایک بجٹ ہے, اس بجٹ میں سے اس نے کوشش کرنی ہوتی کہ میں نے جو قرض ہے وہ میں اس کو کسی طریقے سے میں نے نیکسٹ اتارنا ہے. اب اسے پتہ ہی نہیں ہے نیکسٹ مزید کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے, گھر میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, وہ قرض جو پہلے اتارنا تھا اس سے مزید قرض جو ہے وہ لینا پڑ جاتا ہے. تو
تو یہ انسان آہستہ آہستہ نا وہ قرض کے نیچے آتا جاتا ہے. اب رہا کہ ہم نے اس کا تدارک کیسے کرنا ہے, اس سے بچنا کیسے ہے, ہم نے کیسے اپنے آپ کو, تو اس میں یہی ہے کہ انسان بالکل اپنے وسائل میں جتنے بھی اس کے وسائل ہیں اس میں کوشش کرے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے. ہم نے صبر کا پیمانہ ختم کر دیا, شکر کا دامن چھوڑ دیا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی کا بڑا اہم جو ہے یہ رکن ہے, اور ہماری زندگی کا دار و مدار ان دو چیزوں پہ ہے. میں ضمناً قبلہ وہ جو رزق کی بات کر رہے تھے, مجھے بھی ایک وہ چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ واقعی ہے کہ جس طرح ہم رزق کی توہین کرتے ہیں اور اس کو ضائع کرتے ہیں تو اس سے ہمارا رزق کم ہوتا ہے. کہ مولا کائنات کا ایک غلام تھا اور وہ کھانا کھا رہے تھے, اس کے بعد کوئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رزق کے, روٹی کے, گندم کے, وہ نیچے گر گئے. مولا کائنات نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ان کو اٹھاؤ, دھو کے میرے پاس لے آؤ. سبحان اللہ. وہ گیا اور اس نے وہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پانی سے دھوئے اور دھو کے اس کو کھا لیا. واپس آیا تو مولا کائنات نے فرمایا کدھر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیس؟ حضور میں نے وہ کھا لیے. سبحان اللہ. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کیونکہ ایک جنتی آدمی کو میں اپنا غلام نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. یعنی وہ رزق کے ٹکڑے کھانے سے آپ نے فرمایا کہ اب تو جنتی ہے. تو جب یہ ہے رزق, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ اللہ فرماتا ہے جس کو بھی میں نے اس زمین پر پیدا کیا اس کا رزق میرے ذمے ہے. جب رب کے ذمے ہے رزق دیتا بھی وہی ہے, اس رزق کی اگر ہم توہین کریں اور ہم کتنی کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگلی روٹیاں پڑی ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں گرم گرم لاؤ بھائی, درمیان میں سالن بھی چھوڑا ہم نے, وہ روٹیاں بھی چھوڑی, اٹھ کے وہ چلے گئے. پیچھے سے کس نے کھانی؟ آج کل وہ تو سسٹم ہی ختم ہو گیا کہ ہم کسی کا جھوٹا کھا لیں. ہم توہین سمجھتے ہیں اپنی. ایون کے جو تمہارا نوکر ہے جو کام کرتا ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے, یہ ہمارے گھروں کا, ہمارے بچے نہیں کھاتے حضرت, بچے نہیں کھاتے پانی. ہمارے ماں باپ تھے, آپ بلیو کریں کہ ہم اس انتظار میں ہوتے تھے کہ والد صاحب یا والدہ کو تھوڑا سا 2 گھونٹ پانی چھوڑ دیں, ہم پئیں گے تاکہ ہم پی لیں. روٹی کے ٹکڑے اگر کوئی والدین نے کچھ تھوڑا بہت چھوڑ دیا نا تو ہم کوشش کرتے کہ یہ ہم کھا لیں. آج کے ہمارے بچے نہیں کھاتے, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا. حالانکہ مومن کا جھوٹا کھانا شفا ہے. جی. تو ہم اس کو توہین سمجھتے ہیں. اب آپ کا سوال کیا تھا؟ رزق کے جو ہے نا وہ حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور قرض سے ان کو نجات لیں گے. ہاں, تو وہ قرض کی بات ہے کہ قرض بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے وسائل سے اوپر جا کے تو پھر ان لوازمات کو پورا کرنے کے لیے, آج دیکھیں نا کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, اب ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم صرف وہ لوازمات پورے کر رہے ہیں. وہ لوازمات پورے کہ ہم نے وہ اس کا کل بھی کرنے ہیں, ہم نے اس کے ساتہ بھی کرنا ہے, ہم نے اس کا چلیسواں بھی کرنا ہے, ہم نے اس کی برسی بھی کرنی. بھائی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اگر آپ سمپل بھی دعائے خیر کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر قرض چڑھا لیں اور اپنی برادری کو خوش کر لیں. تو چاہیے یہ وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ میرے بھائی آپ ایک معمول زندگی کا بنا لیں. ایک تو نماز پڑھیں, مغرب کی نماز کے بعد صورت واقعہ کو 1 دفعہ ضرور پڑھیں, اور اگر یہ 3 دفعہ اپنا صورت واقعہ مغرب کے بعد پڑھے, اور اگر مزید قرض اتارنا ہے تو اگر یہ 7 دفعہ صورت واقعہ صبح کی نماز کے بعد پڑھے تو اس کا قرض انشاءاللہ اتر جائے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. آپ جس طرح ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ جو ہے ہم جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, یہ شادیاں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور فضول خرچی ہوتی ہے. میں خود آنکھوں دیکھی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چولستان کا ایریا کہ جہاں پر لوگوں کے پاس اونٹ ہیں یا بکریاں وغیرہ چراتے ہیں, تو اگر ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور پیر صاحب آپ اگر جائیں گے تو یہاں پہ
جو بڑے بڑے عمراء ہیں ان کی بھی ایسی شادیاں نہیں ہوتی ہوں گی جتنی شادی ان کی ہوتی ہے اور جتنا خرچ وہ کرتے ہیں. اور وہ تمام تر جو لاہور کے اندر کسی اچھے ہوٹل کے اندر جو سہولیات اور جو کھانے میسر ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں, اور ہر کھانا دیسی گھی کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے. اب وہ کسی کی کوئی شادی ہو یا کسی کی کوئی فوتگی ہو تو وہ اتنا قرض یا اتنا خرچہ اٹھا لیتا ہے کہ ساری زندگی پھر اس کے پیسے اتارتا رہتا ہے. لیکن رواج اور مراسم جو ہے غلط ہے میرے بھائی, غلط ہے نا. لیکن اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا, آپ صاحب استطاعت ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ رب نے دیا ہوا ہے, پھر آپ جتنا مرضی کریں جی, آپ کھلائیں لوگوں کو. جو مرنے والا ہے اس کے نام کا دیں, اس جتنا آپ دے سکتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں, لوگوں کو اس کے ویسے ان کی معاونت کر دیں, ان کی مدد کر دیں, مدرسے بنا دیں, مساجد بنا دیں, ہاسپٹل بنا دیں مرنے والے. یہ ایک صدقہ جاریہ دیں. لیکن اگر آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, دیکھو نا مسئلہ یہ ہے, مسئلہ میں بتا رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اس کا کھانا بھی اس کے قریبی رشتہ دار دیں. جی, جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں یا اس کے ہمسائے ہیں وہ افسوس میں ہے, کھانا وہ دیں, نہ کہ جن کا فوت ہوا ہے وہ کھانا دیں. وہ نہ دیں, وہ تو پہلے ہی وہ تو غم میں ہیں. ان کا غم دور کرنے کے لیے ان کے قریب کے بہن بھائی ہیں وہ دیں, ان کے ہمسائے ہیں وہ دیں. ان کو بھی ساتھ بٹھا کے, مسئلہ یہ ان کو بھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں تاکہ ان کا تھوڑا سا صدمہ جو ہے وہ ریلیز ہو جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ایک ہمارا بندہ مر جاتا ہے, دوسرا جناب ہم وہ کر سکتے ہیں اور وہ جی لوگوں کی باتیں سننی ہے, ہم نے کرنا. ٹھیک ہے, رب نے دیا ہوا ہے تو کریں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر ضرور پھر ان کے نام کا صدقہ کریں, کرنا چاہیے. اور ہم اقربا کو پالتے ہیں. صدقہ جاریہ اس کا, یہ تو حدیث بخاری کی حدیث ہے, یہ تو صدقہ جاریہ ہے. اور یہی تو ایک عمل ہے کہ جو مرنے والے کے بعد اس کو ملتا ہے. جی, یا جو خود کر کے جاتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے اور اس کو اس کا ثواب ملتا ہے, یا پھر کسی کو اپنا کوئی علم دے جاتا ہے. یہ علم بھی ایک, جس طرح حضرت بتا رہے تھے کہ رزق میں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے, بہت بڑا ہے. جی, تو اسی طرح اگر اس کی اولاد ہے, بہن بھائی ہیں, اس کے نام کا دیں, جتنا دے سکتے ہیں دیں. یہ اس کے لیے صدقہ جاری. اچھا, پھر اس کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے لیکن آپ کو برابر کا ثواب بھی ملتا ہے. جی بالکل بالکل. عبداللہ ثاقب قادری صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح آپ نے پہلے نشاندہی فرمائی کہ ہم تنگ دستی کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم رزق کی قدر نہیں کرتے. اچھا, اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ رزق کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو اس حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیے. دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ کی آپ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو یہ تو گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جی, تم میرے شکر گزار بن جو, میں تم پر اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. اور شکر کے طریقے بھی, شکر کا طریقہ ہم نے چونکہ ہر چیز کو شارٹ کٹ کر لیا ہے. جی, شکر کا طریقہ ہم نے یہ ایجاد کر لیا ہے کہ زبان سے ہم کہہ دیں پانی کا گھونٹ پیا, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور ہم نے کہا کہ بھی شکر ادا ہو گیا. نہیں, شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت جو آپ کو میسر ہے اس نعمت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں, بلکہ اللہ کی مخلوق کو آپ اس نعمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیتے رہیں. یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے. جی بہتر. آپ کو پانی میسر ہے پینے کے لیے, آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں, آپ نے زبان سے بھی شکر ادا کیا اور آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی شکر ادا کیا. آپ کے سامنے دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے, آپ نے اس کھانے میں ایک دو افراد کو شامل کر لیا جو کھانے سے محروم ہیں. آپ زبان سے بھی شکر ادا کر رہے ہیں, آپ اپنے عمل کے ذریعے بھی شکر ادا کر رہے ہیں. ہم زبانی کلامی شکر بھی ادا کرنا اکثر بھول جاتے ہیں, چاہے جائے کہ ہم اس اگلی سٹیج پہ جائیں. ہم جب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی, جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ہماری زندگی کا لازم حصہ ہے, جب ہم نے اپنے اس لازم حصہ کو نظر انداز کیا تو پھر ہم مسائل کی طرف گھرتے چلے گئے. تو شکر ادا کرنے کے لیے ہم اپنی جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کی مخلوق کو اس میں شامل کرتے چلے جائیں, اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کرتے چلے جائیں. بالکل, بڑا آپ نے خوبصورت پوائنٹ اٹھایا کہ واقعی یہ انسان کی طبیعت ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام پورا ہونے کے بعد محسن کو بھول جاتے ہیں. جی, تو اسی طرح ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے, جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ پانی پیتا ہے تو لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے,
تو اب تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو پہلے کچھ لوگ دنیا داری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو محسن ہوتا ہے اس کا احسان جو ہے وہ اس کی طرف پہلے ذکر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے محسن ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے فائدہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح بسم اللہ دیکھ لیں تو بسم اللہ یہ ہے کہ خالق کائنات کا جو احسان ہوتا ہے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اب تو لوگ اس کی طرف بھی توجہ نہیں جاتے، کھانا کھا رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ جی حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا واضح فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ بالکل بالکل، یہیں سے آپ کی میں بات لوں گا، ہم وقفے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ کے میسیجز کے ذریعے آنے والے سوالات یا خطوط کے ذریعے آنے والے سوالات ہم اس پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی تکالیف ہوتی ہیں، یا جو بھی آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اگر پریشان ہیں تو ہی ہمیں کال کریں۔ آپ کی اگر کوئی آرزو ہے، آپ کے دل کے اندر کوئی خواہش ہے، کوئی نیک تمنا ہے، کوئی اچھی دل کے اندر بات ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، آپ کی قسمت کا حصہ بن جائے، تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں۔ ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ جو ہے وہ نمبر ڈائل کریں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ کے لائیو کالز جو ہے وہ ہم سنیں گے، اور پھر ہم پیر صاحب سے اور علامہ صاحب سے آپ کے جو بھی بات ہوگی اس کا جواب، اس کے سوال کا جواب آپ کو ہم لے کر دیں گے۔ قبلہ پیر صاحب، گفتگو چل رہی ہے رزق کے حوالے سے، تو لوگ اکثر بے روزگاری کا بڑا شکار ہے، تنگ دستی کے حوالے سے ہم جس طرح ڈسکس کر رہے ہیں، تو اچھی جاب کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ اچھی جاب مل جائے؟ دیکھیں جی، سب سے اچھا جو وظیفہ ہے نا، خوبصورت ترین، جی، وہ تو اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان احکامات میں سے نماز، جو 5 رکن ہیں اسلام کے، ان میں سے خوبصورت ترین رکن ہے نماز۔ جب انسان پڑھتا ہے نا تو میرا خیال ہے کہ کافی اس کے راستے کھل جاتے ہیں، جی، جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، یعنی عبد اور معبود کی کمیونیکیشن جو ہے نا، وہ نماز ہے۔ ویسے کوئی بھی ریلیشن ہو، کوئی بھی، جس طرح کہ ہم آج بیٹھے ہیں، اس طرح ایک ڈیوٹی کے اندر دیکھیں تو باس اور جو خادم ہوتا ہے اس کے درمیان اگر لیک آف کمیونیکیشن ہو، اس طرح استاذ اور شاگرد کے اندر اگر لیک آف کمیونیکیشن ہو، تو وہ اچھے طریقے سے تعلیم نہیں ہو پاتی، وہ اچھے طریقے سے کام نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان جو ہے وہ روزانہ گفتگو کا سلسلہ نہ ہوتا ہو، اور وہ کہے کہ میرے سارے معاملات ٹھیک ہوں؟ بڑی خوبصورت آپ نے توجہ دلائی۔ یہ بندوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس رب کا معاملہ ہے۔ یہ کمیونیکیشن ہے عبد اور معبود کے درمیان۔ عبد بھی عربی ہے، معبود بھی عربی ہے، یہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی یہ تو ایک حدیث قدسی بھی ہے نا، کہ بندہ نماز پڑھتا پڑھتا، نوافل پڑھتا پڑھتا، یتقرب بالنوافل پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، یہیں سے ہی آپ کی بات کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال سے وہ مصروف ہیں اور ان کو میری آواز نہیں آ رہی۔ جی جی، آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے ہیں آپ؟ جی پیر صاحب، ہم تقرب کے حوالے سے میرے خیال میں وہ ہمارے ساتھ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی 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 آ رہی ہے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے ہیں آپ؟ جی، جی، وعلیکم السلام۔
جی آپ کا ہلو؟ جی آپ اپنا ٹی وی جو ہے وہ بند کر دیں، اور یہ جو شور والا ایریا ہے آپ کا بہت شور آ رہا ہے، ہمیں آپ کی آواز نہیں سن رہی، تو پلیز یہ کسی خاموش جگہ پر چلے جائیں اور ٹی وی کی آواز بھی بند کر دیں، اور بتائیے کہ آپ کون اور کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن کون اور کہاں سے؟ جی ہم لاہور سے بات کر رہے ہیں، آسما نام ہے۔ جی تو میرے 2 بہن بھائی ہیں، وہ میٹرک میں نا پاس نہیں ہو رہے لائک۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کا نام کیا ہے دونوں کا؟ ان کا نام آنر نہیں بتا سکتے نا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پیر صاحب سے وظیفہ پوچھ لیتے ہیں، ویسے بتانا اگر نام بتا دیں اور والدہ کا نام بتا دیں تو پھر وہ والدہ کا نام ہے یاسمین۔ کیا نام بتایا ہے؟ یاسمین یاسمین۔ آنر نہ کسی کا پتہ نا، فیملی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کا رازداری کے اندر ہی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ امتحانات کے اندر جی وہ پاس نہیں ہو رہے، ان کے بہن اور بھائی ہیں۔ میرا بیٹا پاس ہو جائیں گے